औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ और तौसीफ़ अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की ज़ात व बरकात के लिए जो खालिक़े कायनात और मालिके शख्सियत की। लाखों करोड़ों दरूद हज़ूर नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम आपकी बारगाह नाज़ में कि जिनके तवस्सुत से ये कायनात की रंगीनियाँ आबाद हैं। सामीन किराम, हाफिज राशिद हुसैन प्रोग्राम अपने हिस्से की शमा के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि अहकाम इस्लाम से दूरी के असबाब क्या हैं और उनके नुकसानात क्या हैं। इसके लिए हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी तशरीफ़ फरमा है, उनमें अल्लामा रफ़ीउल्लाह चिश्ती साहब हैं। सर, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। और साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अल्लामा हसन रज़ा रिज़वी साहब, आपके वक्त का बेजनाब शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ अल्लामा रफ़ीउल्लाह चिश्ती साहब से करना चाहूँगा कि देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को इस कायनात में भेजा है, तो उसके लिए रहनुमा उसूल जो हैं वो वज़ा फरमाए हैं कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ को किस तरह बसर करना है और अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाना है। और क्योंकि इंसान को बगैर किसी वजह के इस दुनिया में नहीं भेजा गया। अगर खालिक़े कायनात की तमाम मखलूक़ात पे गौर किया जाए तो तख्लीक का कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई सबब है। तो हज़रत इंसान को भी अल्लाह ताला ने एक मकसद के लिए, और फिर उस मकसद रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को और जुमला अंबिया इकराम और रसूल अज़्ज़ाम को भेजा। और फिर साथ कुरान करीम की सूरत में हमारे पास एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात भी आया। तो इससे पता ये चलता है कि इंसान इस ज़िंदगी का जो शब-ओ-रोज़ बसर करता है, तो उसकी अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक वो ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। बल्कि जब उसने खालिक़े कायनात की तौहीद का परचम थाम लिया है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का वो मुक़िर है, तो उससे ये साबित होता है कि वो बिल्कुल आज़ाद नहीं है, बल्कि वो अपने रब की मंशा का पाबंद है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अहकाम लाए हैं, उन पर अमल करने का उसको कहा गया है। तो अल्लामा रफ़ीउल्लाह चिश्ती साहब, आप इरशाद फरमाइए कि अहकाम इस्लाम हमें सीखना क्यों ज़रूरी है? यानी कि हमारे लिए, इंसान के लिए क्यों ये ज़रूरी है कि हम इस्लाम के अहकाम को सीखें और इस्लाम के साथ जुड़े? इसके बारे में रहनुमाई इरशाद फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सबसे पहले मैं अल्लामा राशिद हुसैन साहब आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मेहरबानी आपके इस सर। काम को भी मैं सराहता हूँ कि आपने माशाअल्लाह एक अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है और उसका जो मौजू आपने मुंतखब किया है वो भी काबिल तहसीन है। अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद बरकतें नसीब फरमाए। आमीन। तो आप जब फरमा रहे थे अहकाम इस्लाम क्यों ज़रूरी है, देखिए, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल के हालात जब हम उनका मुताला करते हैं तो हमारे सामने इंसान तो हमें नज़र आते हैं उस वक़्त, लेकिन इंसानियत नज़र नहीं आती। हर बंदा अपने आप को सँवारने में और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में लगा हुआ है। लेकिन जब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई, आपकी तशरीफ़ आवरी हुई और अहकाम इस्लाम, इस्लामी अहकामात का निफाज हुआ, सहाबाए कराम अलैहिमुर रिदवान वही लोग जो पहले एक छोटे से नुक्ते पे, एक छोटी सी बात पे इतना झगड़ा करते कि नस्ल दर नस्ल वो झगड़ा चलता रहता। लेकिन जब अहकाम इस्लाम, इस्लामी अहकाम का निफाज हुआ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी का उन्हें शरफ हासिल हुआ, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, तो उस वक़्त की हालत फिर आप बाद में मुताला करें
تو ہمارے اوپر یہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ احکام اسلام یہ کیوں ضروری ہیں۔ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر امن و سکون آتا ہے۔ احکام اسلام، اسلامی احکام کے نفاذ سے ہر ایک بندے کو اپنا حق ملتا ہے۔ انسان انسان بھی ہوتا ہے، اس کے اندر انسانیت کا جذبہ بھی کار فرما ہوتا ہے، اور پھر انسان صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول اور دیگر اپنے دوست احباب اور پڑوسیوں تک ہر کسی کے حق کی ادائیگی کی کوشش کرتا ہے۔ جب بندہ اسلامی احکام سے اپنے آپ کو بہرہ کر لے، سیکھ لے، تو انسان ایک کامل انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس وقت پھر معاشرے کے اندر امن و سکون برپا ہوتا ہے، معاشرتی ترقی ہوتی ہے، اور ہر لحاظ سے معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کے اوپر اسلام کے احکام کو نافذ کرتا ہے، اپنی ذات کے اوپر نافذ کرتا ہے، اس کے بعد انسان اپنے گھر والوں کے اوپر اور ارد گرد کے ماحول کے اوپر نظر دوڑاتا ہے۔ اس طرح کہ قرآن کریم میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، فَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو میری گزارش جو ہے وہ یہی ہے، سب سے پہلے اسلامی احکام کا انسان خود مطالعہ کرے، خود سیکھے، سیکھنے کے بعد اپنے گھر والوں سے ابتدا کرے، پھر آہستہ آہستہ یہ نظام آگے بڑھتا جائے گا، اور اللہ جل وعلا اپنے فضل و کرم سے ہمارے قلوب و اذہان کو اسلامی احکام کے نور سے منور فرمائے گا۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو وضاحت فرمایا۔ علامہ حسن رضا رضوی صاحب فرمائیے گا کہ آج کے نفسا نفسی کے دور میں دیکھا جائے تو اسلام سے بہت دوری ہے، اور نہ جانے کیوں ہم مصلحتوں کا شکار ہیں اور اسلام کو سیکھنے کی طرف بالکل بھی توجہ مائل نہیں ہوا کرتی۔ تو کیا جو اپنا جو ہے اس کے حوالہ سے ارشاد فرمائیے کہ آج کے دور میں عصر حاضر میں کس طرح جو ہے وہ اس اسلام کے احکام جو ہیں ان کے اسباب کیا ہیں، ان سے دوری کے جو ہے جس طرح کے اسلام بندہ جو ہے وہ اب اپنے مالک کو بھول رہا ہے، اپنے خالق کے پیغامات کو پس پشت ڈال رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہم اس معاشرے میں تلاش کر سکتے ہیں تاکہ اسباب پہ کنٹرول کیا جائے، تاکہ بندہ اپنے پروردگار کے طرف جو ہے وہ رجوع کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ہمارے ہوسٹ محترم جناب علامہ راشد حسین صاحب فاضل بیرا شریف اور ان کی پوری ٹیم 72 نیوز کی محبت پیش کرتا ہوں کہ وہ آئے روز اتنے خوبصورت اور اتنے ضروری موضوعات لے کر آتے ہیں جن کا تعلق نہ صرف ہمارے معاشرے سے ہے بلکہ ہمارے گھر کی چار دیواری کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ جو معاملات ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پائی جا رہی ہیں ان کا آغاز ہماری چار دیواری کے اندر سے ہو رہا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں یہ دینا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ ہمارے اندر اتنی سرایت کر چکا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری ماں ہمیں بلا رہی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا اذان ہو رہی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا باپ جو ہے وہ ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے، ہم نے نماز ادا کرنی ہے، عصر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ ہمارے اندر اس قدر سرایت کر چکا ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کے جو احکامات ہیں ان سے اتنا دور کر دیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نماز کے اوقات کا تو دور کے بعد ہمیں اپنے والدین جو فرائض ہیں ان کا جو ہے نا بالکل لحاظ نہیں ہوتا۔ تو پہلی وجہ ہے وہ تو سوشل میڈیا ہے، موبائل کا استعمال ہے۔ موبائل کے استعمال کو میں ریلیٹ کرنا چاہوں گا نیو جنریشن سے۔ ہمارا
بچہ پیدا ہوتا ہے، بھتیجا ہوتا ہے، بھانجا ہوتا ہے، وہ جب تھوڑا سا اوپر پروان چڑھتا ہے، 5-7 سال کی 10 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، وہ جب دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ بچوں کے پاس موبائل ہیں، بڑوں کے پاس موبائل، اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ ٹک ٹاک جو ہے وہ بدنام زمانہ ایپلیکیشن، وہ ہماری نیو جنریشن کے اندر جو ہے وہ راسخ ہو چکی ہے۔ تو جب وہ ہمارا بچہ دیکھتا ہے دائیں بائیں کہ فلاں کے پاس بھی موبائل ہے، فلاں کے پاس بھی موبائل ہے، تو وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، تو والدین جو کہ بظاہر ہمدردی محبت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت بچے کی جو آنے والی زندگی ہے اس کو اس کا ستیہ ناش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ 2 دن روٹتا ہے، 3 دن جو ہے وہ موڈ بناتا ہے، تو ہمارے جو آج کے والدین ہیں، چچا ہے، ماما ہے، وہ پیار میں اس کو موبائل دیتے ہیں۔ تو جب بچہ موبائل لیتا ہے، اس میں اپنا اکاؤنٹ بناتا ہے، ٹک ٹاک چلاتا ہے، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب کا استعمال جو ہے وہ شروع کرتا ہے، تو وہ اس کی جو تربیت ہے، اس کا جو آنے والی زندگی کی ایک لائن ہے، وہ درہم برہم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب اس نے کلمے کی بجائے، اس نے نماز کی بجائے ہاتھ میں موبائل لے کے بیٹھنا ہے، تو ظاہر ہے اس کا جو مستقبل ہے وہ داؤ پہ لگنا ہے۔ سب سے پہلی وجہ جو ہے موبائل فون، جو کہ ہماری جنریشن کو، نیو جنریشن کو خراب کر رہا ہے، اور نہ صرف خراب کر رہا ہے بلکہ اس اسلام سے دور کر رہا ہے جس اسلام کے اندر ہماری نجات جو ہے وہ پنہاں ہے۔ جو ہے وہ قرآن سے دوری، قرآن مقدس سے اس قدر ہم دور ہو چکے ہیں کہ کئی کئی مہینے گزر جاتے ہیں، اور اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، معلوم پڑتا ہے کہ فلاں دن جو ہے وہ کچھ مہینے پہلے میں نے قرآن پاک کی ایک سورت پڑھی تھی، ایک آیت پڑھی تھی، اس کے بعد ہمیں احساس نہیں ہوتی ہے، یعنی قرآن سے دوری۔ اس ضمن میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ایک فرمان کوٹ کرنا چاہوں گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں دنیا والوں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن یعنی کلام الہی، دوسرا جو ہے وہ اہل بیت کی محبت، یعنی میرے پاک گھرانے کی جو محبت ہے، عصمت ہے، وہ میں تمہارے اگر ان دونوں کا دامن تم تھام لو گے تو پھر دنیا و آخرت میں کامیابی تمہارا مقدر ٹھہرے گی، لیکن اگر ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دو گے تو جو دنیا و آخرت کی تباہ و بربادی ہے وہ تمہارا جو ہے وہ مقدر بن جائے گی۔ اب اس کو کوٹ کرنے کا جو مین مقصد حدیث پاک ہے وہ میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، وہ آج کے ہمارے اس موضوع کے ساتھ بالکل خاص ہے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کلام الہی بھی ہوتا، قرآن بھی ہوتا، اہل بیت کی محبت نہ بھی ہوتی تو پھر بھی جو ہے وہ بخشش ہو جاتی، پھر بھی کافی تھی، لیکن اگر اہل بیت کی محبت ہوتی اور کلام الہی نہ ہوتی تو پھر بھی کام چل جاتا، ہماری نجات ہو جاتی۔ تو اس ضمن میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے فزکس اور کیمسٹری پڑھی ہے، اس کے 2 قوانین ہیں، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتی ہے پریکٹیکل۔ جب ہم سارا سال تھیوری پڑھتے ہیں اور آخر میں پریکٹیکل نہیں کرتے تو وہ ہماری تھیوری جو ہے وہ تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک ہم پریکٹیکل نہیں کرتے۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ تھیوری ہے، اور اس کے بعد جو یہ پریکٹیکل ہے۔ اگر ہم ان کو جو ہے وہ کریں گے اپنے اوپر تو پھر جو ناکامی ہے وہ ہمارا مقدر بنے گی۔ جی بالکل جناب، آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ اصل میں جو احکام اسلام سے دوری کے اسباب ہیں وہ موجودہ دور کا ایک سب سے بڑا اگر فتنہ بھی اس کو کہا جائے تو ضرور فتنے میں بھی شامل ہوتا ہے کہ موبائل اگر اچھا استعمال کیا جائے تو یہ فائدہ مند ہے، اور وگرنہ نقصان سے یہ خالی نہیں ہے، اور اکثر یہ کس کی ہمارے یہاں جو ہے وہ نیگیٹو بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرا آپ نے چاہتا کہ قرآن کی دوری، اور حقیقت یہ ہے کہ اصل میں قرآن سے دوری ہی ہماری وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ بحیثیت مجموعی وہ زوال کا شکار ہے۔ وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن۔ اگر قرآن سے رشتہ مضبوط ہوتا، قرآن کے احکام ہم نے سیکھے ہوتے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی ہم تگوتاز اور کوشش کرتے تو یقیناً آج حالات وہی ہوتے جو ریاست مدینہ کے اصلی خد و خال تھے۔ آج ہم نعرہ تو ہمارا گورنمنٹ کی سطح پہ بھی لگتا ہے ریاست مدینہ کا، اور ہمیں باتا بھی بڑا اچھا ہے، ہمیں لگتا ہے کیونکہ مذہبی لوگ ہیں، ہمیں ریاست مدینہ سے لگاؤ ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ رجحان نہیں پایا جا رہا، ہمارے یہاں وہ
جو احکام اسلامی ہیں ان پر عمل کرانا سیکھا جاتا ہے اور نہ ان پہ عمل کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو علامہ رفیع اللہ صاحب آپ فرمائیں کہ اس دوری کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم جو دور ہوتے جا رہے ہیں اسلام کے احکام سے، اس کے نقصانات ہمارے بحیثیت معاشرتی رویوں پہ دیکھیں، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ جی علامہ رفیع اللہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر۔ ہاں، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دوری جو ہے ہم احکام اسلام سے دور ہے، اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں معاشرے پر ہمارے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حسن رضا صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرمائی کہ اگر ہم احکام اسلام سے دور رہیں گے، ان کو نہیں سیکھیں گے، تو ظاہر ہے سب سے پہلے تو انسان کا اپنا ذاتی نقصان ہوگا، انسان اپنے آپ کو خسارے میں ڈالے گا۔ اس کے بعد جو نقصان ہے وہ اپنے گھر والوں کا کرے گا، اس کے بعد ظاہر ہے پھر معاشرہ بھی اس کی وجہ سے متاثر ہوگا۔ جتنا اچھا فرد ہوتا ہے، اچھا شخص ہوتا ہے، اس کی پھر خوشبو ارد گرد بھی پھیلتی ہے، اس کے گھر میں بھی ہوتی ہے۔ تو جب احکام اسلام سے ہم خود دور ہوں گے، اپنی ذات کو نقصان پہنچائیں گے، گھر والوں کو نقصان پہنچائیں گے، معاشرہ ہماری وجہ سے تباہی و بربادی کے دانے کے اوپر جائے گا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے احکام اسلام کو سیکھ کے اپنے اوپر نافذ کریں، اپنے اوپر نافذ کرنے کے بعد اپنے گھر والے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، پھر معاشرہ۔ اور اگر انسان احکام اسلام سے دور ہو جائے، احکام اسلام کو سیکھنا چھوڑ دے، تو پھر انسان اور جانور کے اندر کیا فرق ہے؟ اب دیکھیں، جانور ہے، اگر آپ بھینس کی مثال لے لیں، گائے کی مثال لے لیں، وہ کھاتے پیتے بھی ہیں اور شام کو دودھ بھی دیتے ہیں۔ اور انسان اگر احکام اسلام سے اپنے آپ کو چھڑا لے، آزاد ہو جائے، تو اس کا پھر کیا فائدہ ہے؟ کچھ فائدہ بھی نہیں ہے سوائے کھانے پینے کے، اور سوائے دنیا کے اندر نقصان کرنے کے، دنیا میں خسارے کا سبب بننے کے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، احادیث مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ جب ہم سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے اوپر یہ بات واضح ہوگی، کھل کے سامنے آئے گی کہ احکام اسلام کے اوپر عمل کرنے سے انسان کو کس قدر عزت، دنیا اور آخرت کی مال و دولت اور عزت سے نوازا جاتا ہے۔ اس کے لیے میں ایک حوالہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک بات حضرت سفینہ کے بارے میں جیسے آتا ہے کہ وہ ایک جنگل میں چلے گئے راستہ بھول کے، تو ان کے سامنے ایک شیر آیا، دھاڑے مارتا ہوا، کئی دنوں سے بھوکا، چھلانگے لگاتا ہوا آپ کے پاس آیا، تو آپ نے اسے دور سے روکا اور بولے کہ خبردار، مجھے لاوارث نہ سمجھنا، میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ یعنی اس صحابی نے اپنے اوپر احکام اسلام کو نافذ کیا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی۔ تو جب اس شیر نے سنا تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا اور آیا قدموں کا بوسہ دیا اور دم ہلا ہلا کے آپ نے اس سے کہا کہ میں راستہ بھولا ہوں، مجھے راستے پہ لگا۔ تو وہ دم ہلا ہلا کے آپ کے آگے چلا اور آپ کو جنگل سے بل کھاتے ہوئے رستوں سے نکالا اور آپ کو اپنے راستے کے اوپر ڈال دیا۔ تو یہ ایک ہمارے سامنے واضح اور روشن دلیل ہے، واضح مثال ہے کہ احکام اسلام کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تو اس صورت میں ہماری دنیا و آخرت بہتر ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر عزت ہوگی، آخرت کے اندر عزت ہوگی۔ قرآن کریم میں آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ راضیۃ مرضیہ، کہ جب بندہ فوت ہوگا، اچھی زندگی احکام اسلام کے تحت رہ کر زندگی بسر کرے گا، تو جب دنیا سے رخصت ہوگا تو آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس آ، تیرا رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کریم پھر انعام عطا فرمائے گا کہ اے بندے، تو نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کی، احکام اسلام کے تحت رہ کر تو نے زندگی بسر کی،
چل جا، یہ میرے بندے کھڑے ہیں، ان میں شامل ہو جا۔ ہم عرض کریں گے مالک یہی نام ہے؟ آگے فرمایا مدخلی جنتی، تیرے لیے صرف یہی نام نہیں ہے کہ تو ساری زندگی اسلام کا پابند رہا، تجھے میں اپنے نیک بندوں میں شامل کروں، مدخلی جنتی، مالک نے جنت کے سارے دروازے تیرے لیے کشادہ رکھے ہیں، جس میں تیرا جی چاہے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ احکام جی اسلام کے ماشاءاللہ، اگلے سوال کی طرف پھر بڑھیں گے۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ جب بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ لے اور اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی اکرم الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی تعلیمات کے ساتھ جوڑے، تو پھر اس معاشرے میں بھی عزت ہوگی اور لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی اور آخرت میں تو سرفرازی ملے گی۔ پھر ارجع الی ربک راضیۃ مرضیۃ، منتجع فضا ملے گا۔ پھر وہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کا جو آپ نے واقعہ سنایا، پھر وہ انسان کو موقع یعنی میسر آئے گا، پھر اس کو عزتوں کا وہ شرف ملے گا کہ انسان جانور بھی اس کی عزت و تکریم کریں گے۔ لیکن وجہ یہی ہے کہ ہم نے احکام اسلام کو بلا دیا، پس کچھ ڈال دیا، دنیا کے اندر ماہ و مگن ہو گئے، مصروف ہو گئے۔ تو حسن رضا صاحب، اس میں آئے روز ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ علماء کرام اپنی تائیں کوشش تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح بطور مشن علماء کرام کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے کہ وہ کس طرح اس معاشرے کو، چونکہ یہ معاشرہ ایک برائی کی دلدل بن چکا ہے اور برائی کی جو ہے یہ گھاٹی بن چکا ہے، تو کس طرح اس معاشرے کو پھر وہ منظم معاشرہ اور فلاحی معاشرہ اور پھر اصل میں وہ اسلامی معاشرہ جس کا تصور ہمیں اسلام پیش کرتا ہے، جس کو اگر پلٹ کر ہم 1300-1400 سال پیچھے دیکھیں تو ہمیں جو روشنیاں وہاں ملتی ہیں، جو نور وہاں سے ہمیں میسر آتا ہے، پھر وہ کیسے روشنی حاصل کی جا سکتی ہے، وہ نور اصحاب رسول کی زندگیوں سے کیسے وہ اخذ کیا جا سکتا ہے، اس میں علماء کرام کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ارشاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا ہی اہم پوائنٹ ریز کیا آپ نے حافظ راشد صاحب۔ اگر ہم پوری دنیا کا مطالعہ کریں اور پوری دنیا میں سے تلاش کرنا شروع کریں کہ کون ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو ہماری اس امت کو، حضور کی اس امت کو، ہمارے اس معاشرے کو راہ راست پہ لا سکتے ہیں، تو فوراً جو ہے نا وہ ہمارے اندر سے آواز آئے گی کہ آج کے علماء، آج کے نہیں بلکہ ہر دور کے علماء کا یہ شیوا رہا ہے کہ انہوں نے لوگ امت کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لا کے کھڑا کیا ہے۔ لیکن آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ آج کے جو ہمارے خطباء ہیں، آج کے جو ہمارے علماء ہیں اور آج کے ہمارے بالخصوص پیران نظام ہیں، ان کے مریدین لاکھوں میں ہوا کرتے ہیں، ان کے آراس ہوا کرتے ہیں۔ تو جب وہ ان کے مریدین، ان کے متوسلین جمعہ پڑھنے ان کے پاس آتے ہیں یا محافل میں آتے ہیں، تو میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ آج کے ہمارے جو پیران نظام ہیں وہ اپنے بابوں کی باتیں کرتے ہیں، اپنے بابوں کی جو کرامات ہیں وہ بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اولیاء کاملین ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، کیونکہ قرآن نے ان کو بیان کیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، بلکہ اللہ رب العزت نے تو اپنے ولی کے ساتھ جو دشمنی رکھتا ہے اس کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ بے شک، وہ بے شک۔ اپنی جگہ، ان کی فضیلت اپنی جگہ، ان کی جو کمالات ہیں اپنی جگہ، لیکن میرا یہ کہنا ہے، میری گزارش کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کریم نے آج کے جو پیران نظام ہیں ان کو یہ شہرت طاقت عطا کر رکھی ہے کہ ان کے لاکھوں مریدین ہوا کرتے ہیں، جب وہ عرس پہ آتے ہیں، ان کی محفل میں آتے ہیں، ان کے پاس، ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، یہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں تو ان کو کوئی کام کی بات بتائیں، ان کو بتائیں والدین کا احترام کیسے کرنا ہے، ان کو بتائیں قرآن کی تعلیمات پہ عمل کیسے کرنا ہے، ان کو بتائیں کہ قتل و غارت جو ہے اس کی مذمت کیسے کرنی ہے، اس کی مذمت کن الفاظ میں کی گئی ہے، ان کو بتائیں غیبت جو ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ان کو بتائیں جھوٹ کے جو نقصانات ہیں اسلام میں وہ کیا ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے ہمارے جو پیران نظام ہے وہ اپنے مریدین کو بابوں کی بات سناتے ہیں، اور وہ مریدین جو ہے وہ پہلے ہی سادہ مزاج ہوتے ہیں، وہ ان کی باتوں میں آ کے تو ہے وہ اپنا جو جی سب کچھ ہے ان حسن پہ صاحب، لوٹا دیں۔ جی جی رہا نہ ہی کر رہا ہوں، پھر کا مقصد یہ ہے
کہ ان کے پاس اگر مریدین آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، تو ان کو چاہیے اس سے فائدہ اٹھا کے ان کی تربیت کریں، ان کو نماز کا طریقہ بتائیں، ان سے پوچھیں نماز کتنی پڑھتے ہیں آپ لوگ، ان کو قرآن کی جو تعلیمات ہیں پڑھنے کا حق ہے وہ بتائیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ آج کے ہمارے پیران الزام ہے، وہ حضور کی امت کو گمراہی سے نکالنے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بے شک، کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ آج جو دین اسلام سے دوری کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے، اگر ہمارے اولاد میں 4 بچے ہیں نا، 4 بیٹے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ ان میں سب سے جو نرم سب سے جو ذہن کے لحاظ سے کمزور ہے وہ کون ہے، اس کو ہم نکالیں گے اور اس کو درس میں بھیج دیں گے، اس کو مدارس میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیں گے کہ یہ کمزور ہے، اس کو درس میں بھیج دو۔ پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں کہ اینو درس چھڑے ہو۔ تو دیکھیں 3 اگر اس میں ذہین ہے، 3 اعلیٰ ذہن رکھتے ہیں، اعلیٰ فکر کے مالک بچے ہیں، تو ہم ان کو کسی اعلیٰ یونیورسٹی میں بھیجیں گے، ان پہ خرچہ کریں گے، ان کو دنیا کی تعلیم دلوائیں گے، ان کو ڈاکٹر بنائیں گے، ان کو جو ہے ہم انجینئر بنائیں گے، اور جو ایک پس ذہن کا مالک ہوگا، کمزور ذہن کا مالک ہوگا، اس کو ہم درس میں بھیج دیں گے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جو 3 ہیں وہ اسلام سے اتنا دور ہو جاتے ہیں اور دنیا کو اتنا اپنے اندر سمو لیتے ہیں کہ ان کو والدین کی فکر نہیں ہوتی، ان کو قرآن کی تعلیم سے رغبت ختم ہو جاتی ہے، ان کے سامنے صرف دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، ان کے سامنے انجینئر کی ڈگری کی جو ویلیو ہے، انجینئر کی ڈگری کی جو آگے جابز ہیں، ان پہ ان کی کڑی نظر ہوتی ہے، ان کو نہ پتا ہوتا ہے نماز کا، ان کو نہ پتا ہوتا ہے والدین کی عزت کا، نہ ان کو رشتوں کی قدر ہوتی ہے۔ ایک تو دین کی بڑی وجہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تیسری سب سے بڑی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری آج کی جو خواتین ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے جملہ معاملات جو ہے وہ پیروں نے ہی حل کرنے ہیں، اور ان کے مرشد کون ہوتے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈنڈا گنڈاسا ہوا کرتا ہے، جس کی زلفیں جو ہے وہ کمر تک آ رہی ہوتی ہیں، جو پاؤں سے بالکل جو ہے وہ پاؤں میں اندر جوتا نہیں رکھتا، پاؤں پیدل چل رہا ہوتا ہے، لباس ہے وہ اس کو چولے کی شکل میں وہ پہن کے رکھتے ہیں۔ یہ 4 نشانیاں ہیں آج کی ہماری خواتین بالعموم اور بالخصوص اور بالعموم جو ہے ان کی کیفیت وہ یہ ہوا کرتی ہے، کیونکہ بالخصوص میں خواتین کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک جو خاتون ہے وہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت جو کر سکتی ہے، وہ چونکہ پہلی درسگاہ ہے، اس طرح کوئی بھی تربیت نہیں کر سکتا۔ اپنے مسائل حل کروانے کے لیے اس پیر کے پاس جاتی ہیں، اس نام نہاد پیر کے پاس جاتی ہیں، اس کو کارڈ پیر کے پاس جاتی ہیں، جس کو نہ نماز کا پتہ ہے، نہ غسل کے فرائض آتے ہیں، نہ اس کو چلنے کے آداب آتے ہیں، نہ اس کو پینے کے آداب آتے ہیں، صرف ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑی ہوئی ہے، ہاتھ میں ایک جو ہے وہ پیالہ پکڑا ہوا ہے، اس کے پاس جاتی ہیں، کہتی ہیں پیر جی دم کر دو، پیر جی تعویذ دے دو، تو پیر صاحب جو ہے وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ایک بکرا لگے گا۔ تو خواتین ہماری جو سادہ لوگ ہیں وہ بکرا لے کے آتی ہیں بارگاہ میں، بلکہ بارگاہ کا لفظ میں کیوں یوز کروں، وہ پیر صاحب کی خدمت میں پیش کرتی ہیں، پیر صاحب جو ہے وہ ایک نام نہاد ایک مصنوعی تعویذ دے دیتے ہیں۔ اب اگر تکا لگ گیا تو وہ ساری عمر کے لیے جو خاتون ہے وہ ان کی غلام ہو گئی، اگر تکا نہ لگا تو کہہ دیتے ہیں کہ ایک بکرا ناکافی تھا تو ایک سے زیادہ بکرے لے کے، اور میں صرف ایک تیسرا بڑا اہم سبب ہے جس کی وجہ سے اسلام سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ تو اگر ہماری ماں، آج کے ہمارے اس دور کی بیٹی، آج کے ہمارے اس معاشرے کی جو بہن ہے، وہ اسلام سے دور ہو کے نماز کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے نام نہاد پیروں کے پاس جا کے اپنے مسئلے حل کروائے گی، تو علامہ راشد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ان کی جو اولاد ہے اڈاپٹ کرے گی، کیا وہ قرآن کی تعلیم کو اڈاپٹ کرے گی؟ کیا وہ نماز کی تعلیم کو اڈاپٹ کرے گی؟ کیا وہ جو ہے بڑوں کا آداب ان کے اندر آئے گا؟ بلکہ ان کے اندر صرف ایک ہی چیز انسٹال ہوگی، ایک ہی چیز ان کے اندر ڈیولپ ہوگی، وہ کیا ہوگی کہ سارے مسئلے پیروں نے ہی حل کرنے ہیں۔ تو میں پیروں کو بڑے افسوس کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا را آپ کے پاس اگر عوام آتی ہے، اتنا ٹائم نکال کے آتی ہے، اپنی فلاح کے لیے آتی ہے، بھلائی کے لیے آتی ہے، رہنمائی کے لیے آتی ہے، تو خدا را اپنے بابوں کی بات سنا کے
ان کو جو ہے وہ مزید متاثر کرنے کے بجائے آپ قرآن کی بات کریں، آپ حدیث کی بات کریں، آپ والدین کی تربیت، والدین کی جو عظمت ہے اس کی بات کریں، اولاد کی تربیت کی بات کریں. تو یہ راشد بھائی تیسرا بڑا سبب ہے. چوتھا اور آخری اور اہم پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے دور کا ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے دکان بنائی ہے نا مارکیٹ میں، ہمارے ساتھ ہمارے کسی دوست نے اس جیسی دکان بنا لی ہے. میں ایک مثال کے طور پہ عرض کرنا چاہوں گا، کسی نے گارمنٹس کی دکان بنائی ہے، ساتھ والے نے بھی گارمنٹس کی بنا لی ہے. اب ایک گاہک جب آئے گا نا تو ان کو آتا ہوا جب دکھائی دے گا تو یہ اپنی طرف بلائیں گے، دوسرا اپنی طرف بلائے گا. ان کا نظریہ یہ ہوگا کہ یہ میرے پاس آئے گا تو میں جو ہے اس سے منافع حاصل کروں گا، ساتھ والے کے پاس نہ کہیں چلا جائے. او خدا کے بندو، جب رازق اللہ کریم کی ذات ہے، جب رزق دینے والی اللہ کریم کی، تم کس نظریے سے اسے اپنے پاس بلاتے ہو؟ تمہارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اگر ہم اندر ہیں، بیٹھے ہیں، کاؤنٹر کے اندر بیٹھے ہیں، تو اگر وہ رزق ہمارے مقدروں میں ہے تو وہ ہمارے پاس ہی آنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت تو پتھر میں کیڑے مکوڑوں کو بھی رزق دیا کرتا ہے. تو یہ چوتھا جو اہم میں پوائنٹ عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم رازق جو ہے وہ خود بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اپنے رزق کا جو سامان ہے وہ خود مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ذہن سے یہ بات بالکل کالعدم ہو گئی ہے کہ یہ رزق کا معاملہ ہے وہ اللہ کریم کے ہاتھ میں ہے. تو ہمیں جو ہے میں بار دیگر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان تمام معاملات کو اگر کنٹرول کرنا کسی کے بس کی بات ہے تو وہ ہمارے پیران عظام، خطباء، علماء کرام کے ہاتھ میں ہے. علماء کا حق بنتا ہے کہ اپنے جمعہ کے جو موضوعات ہیں وہ اس طرح لے کے آئیں کہ غیبت کی مذمت آج کریں گے، آج ہم جھوٹ کے نقصانات بیان کریں گے، آج ہم بیٹی کے حقوق بیان کریں گے، آج ہم نماز کی جو نہ پڑھنے کے نقصانات ہیں وہ بیان کریں گے. تو یہ ساری چیزیں علامہ صاحب اگر ہم اڈاپٹ نہیں کریں گے نا، اگر علماء ہمارے جو ہیں وہ ان ساری چیزوں پہ اپنی جو ہے وہ موضوعات نہیں لے کے آئیں گے، گفتگو نہیں کریں گے، ان کو بیان نہیں کریں گے، تو پھر کوئی ہم عام عوام سے توقع نہیں رکھ سکتے. تو میں اپنے تمام علماء، پیران عظام اور جو خطباء ہیں اور دین کے جو اللہ کریم نے جن کو دین کی دولت سے مالا مال کیا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا کردار، آپ اس حضور کی امت کو تاریکی سے نکالنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو بالکل یہ اس خوش فہمی میں نہ رہیے گا کہ یہ جو حضور کی امت ہے ہم نے اس کو تاریکی سے نکال دیا ہے، اور ہم نے حضور کا جو ایک وراثت والا ہمارے اوپر اللہ کریم نے کرم کیا ہے کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، اس کا آپ حق ادا بالکل نہیں کر سکتے. ان کا حق ادا آپ نے بڑا خوبصورت امت کی جو رہنمائی ہے وہ بہترین کریں گے. ان وجوہات کو آپ نے بیان کیا ماشاءاللہ. اس میں بات کرتے ہیں ہمارا فیلا صاحب، آپ جلدی سے تھوڑا سا اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے. حسن رضا صاحب کی ساری گفتگو جو ہے وہ گھیر رہی ہے تربیت کو. میرے خیال میں اس میں یہی عنصر پایا جاتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے معاشرے کی تربیت کریں کہ وہ احکام اسلام کی طرف آئے اور ان بد اعتقادی جو ہے اس کی طرف نہ جائے. تو ہم اپنے بچوں کی سطح پہ اگر تربیت نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. تو بچوں کی تربیت ہم کس طرح اس کی کر سکتے ہیں تاکہ وہ اسلام کے ساتھ جڑے رہیں؟ جی، آپ نے بڑا نقطہ اٹھایا ہے. تو میری گزارش تو یہ ہے کہ دیکھیے جو ہمارے گھروں کے اندر گفتگو ہوتی ہے، ہمارے بچے سن کے اسی کو سیکھتے ہیں، اسی کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمارے گھروں کے اندر علماء کی غیبت نہیں ہونی چاہیے. یہ دینی طبقے کے خلاف اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہماری اولاد، ہمارے بچے متنفر ہوں. آپ دیکھیں ہمارے بچے اس طرف کیوں آ رہے، ان کو اس طرف آنے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ مین وجہ یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں اس طبقے کے خلاف، دینی طبقے کے خلاف ہر وقت کوئی نہ کوئی بات ہوتی رہتی ہے. کوئی نہ کوئی اگر کوئی نقطہ سامنے آ گیا تو اس کو پھر یوں اچھالا کہ کئی ملکوں تک وہ بات پہنچ گئی. تو ہمارے بچے یہ باتیں سن کے متنفر ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا طبقہ ہے. اور دوسرا
جو یہ طبقہ ہے دینی طبقہ، ائمہ کرام کا طبقہ، خطبہ کا، خصوصاً ائمہ کرام، ان کے ساتھ عوام کا جو رویہ ہے، عوام کی جو ان کے ساتھ تعلقات ہیں، عوام جس انداز میں ائمہ کرام کے ساتھ گفتگو کرتی ہے، اس انداز کو دیکھ کے بھی بچے اس طرف نہیں آنا چاہتے۔ ہر بچے نے اپنے قاری صاحب کو دیکھا ہوا ہے، اپنے امام کو دیکھا ہوا ہے، اس کی حالت کیا ہے معاشرے کے اندر، اس کی عزت کتنی ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے، وہ اپنی زندگی کیسے بسر کر رہا ہے، دیگر لوگوں کے کپڑے کیسے ہیں، اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کے جوتے کیسے ہیں، یہ ساری چیزیں جب بچہ پک اپ کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو پھر وہ اندازہ لگاتا ہے کہ یہ جو شعبہ ہے نا، یہ کوئی حقیر سے شعبہ ہے۔ اب وہ بچہ ہے، اس کو اتنی علم تو نہیں ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شان بیان کی ہے اس طبقے کی۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ بندہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ تو اگر یہ باتیں بچوں کو پتہ چلیں اور بچے یہ سنیں تو ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات اترے گی کہ سب سے جو بہتر ہے وہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا ہے۔ ظاہر ہے ہر بندہ اسی کوشش میں ہے، اسی جدوجہد میں ہے، اسی لگن میں ہے، اسی محنت میں ہے، اسی وجہ سے تو دھوپ کر رہا ہے کہ دنیا میں رہے تب بھی اپنی خوشحال زندگی بسر کرے، جب دنیا سے جائے تو مالک اس کو جنت عطا فرمائے۔ ہماری جو بچے ہیں، ہماری جو اولادیں ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، تو وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، چمکنے والی چیز کو دیکھتے ہیں، وہ کوٹھی ہے، وہ کار ہے، وہ مکان ہے، لیکن اگر قرآن و احادیث کا مطالعہ کریں تو وہ بتائیں گے، قرآن اللہ کے محبوب کا فرمان ہمیں بتائے گا کہ سب سے جو بہتر طبقہ ہے وہ یہی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ گھروں کے اندر اگر آپ کو بات کرنی بھی پڑ جائے اور اس طرح کا کوئی معاملہ مان بھی جائے تو کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں سے علیحدگی میں اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے تاکہ ہمارے بچے دین سے متنفر نہ ہوں۔ دوسری بات ہے، ہماری جو دوستیاں ہیں، ہماری جو یاریاں ہیں، تعلقات ہیں، وہ ہم کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ جیسے کہ فارسی کے شاعر نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ دور شو از اختلاط بد، یار بد بدتر بود از مار بد، کہا کہ برے دوست سے دور ہو جا، بری بیٹھک سے، برے تعلقات سے، بری یاری سے اپنے آپ کو بچا، دور ہٹ جا ان سے۔ مارے بد آگے فرمایا کیوں کہ وجہ یہ ہے کہ جو دوست ہوتا ہے یہ تو برا دوست زہریلے سانپ سے بھی برا ہوتا ہے۔ آگے پھر فرمایا مارے بد پر جاں زنت، کہ جو مارے بد ہوتا ہے، برا سانپ ہوتا ہے، زہریلا سانپ ہوتا ہے، اگر وہ تجھے ڈسے گا تیری فقط جان لے گا، تیری جان چلی جائے گی۔ یار بد بر جانو بر ایمان زنت، لیکن اگر تجھے برے دوست نے ڈس لیا وہ کیا کرے گا، تیری جان بھی لے جائے گا، تیرا ایمان بھی لے جائے گا۔ یہ ہے کہ اس طرح کی دوستی سے بھی بچنا چاہیے، اور اس جو دینی طبقہ ہے ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، تب بھی ہماری اولاد کے اندر یہ چیز پروان چڑھے گی۔ اور اب دیکھیں کوئی بندہ اپنے بچے سے پوچھے تو کیا بننا چاہتا ہے، کیا وہ اتنا بڑا منصب امامت کا اور قرآن کریم پڑھانے کا، جس کو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں خیرکم تم میں سب سے بہتر ہے، کیا ہمارا بچہ اس طرح آنا چاہتا ہے؟ کیا ہمارا بچہ امام بننا چاہتا ہے؟ نہیں بننا چاہتا۔ اب اس کی ہم وجوہات تلاش کریں گے، اس کی وجہ ہم کہ ہم نے بچوں کے سامنے اس کی فضیلت بیان نہیں کی، اس کا درجہ بیان نہیں کیا، فقط یہی بتایا ہے کہ یہ طبقہ بڑا حقیر ہے، فلاں نے یوں کیا ہے، فلاں نے یوں کیا ہے، فلاں نے یوں کیا ہے، دو چار باتیں جو ملی ہیں وہی ہم نے بتاتے رہے۔ یہی وجہ بنتی ہے کہ پھر جب باپ فوت ہو جاتا ہے اس کا بچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ مصلی پہ کھڑا ہو کے باپ کا جنازہ پڑھائے۔ جنازہ پڑھانا دور کی بات ہے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، بچے کو جنازہ آتا تک نہیں ہے۔ جی بڑی بدبختی کی بات ہے جناب، ایسی تربیت اگر ہو تو میری یہ گزارش ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ایسا ماحول ہو اور اس طبقے کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں اس دین کی طرف آئیں اور اپنے آپ کو پیش کریں کہ میں قرآن کی خدمت کروں گا، میں دین کی خدمت کروں گا،
میں عالم دین بنوں گا. تو میری یہی گزارش ہے. جی ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا. گویا کہ حضور علیہ السلام کا جو فرمانا ہے کہ کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن، کہ یا تو عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ اور یا جو ہے آپ سننے والے بن جاؤ یا سننے والے کے محبین بن جاؤ. یعنی ان چار چیزوں میں سے کچھ چیزیں اڈاپٹ کر لو تو تمہاری یہ ٹھیک ہے. اور فرمایا ولا تکن الخامسہ، پانچویں چیز بالکل ہے یا اختیار نہیں کرنی فتح لکھا، بلکہ تم اگر پانچویں چیز کو اختیار کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. یعنی کہ خود علم سیکھیں یا جو ہے وہ سکھائیں یا سننے کی کوشش کریں، اور یا چوتھی چیز کیا ہے کہ یا جو علم کا درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں ان سے محبت کا رشتہ استوار رکھیں. علامہ رفیع اللہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کی کہ کس طرح ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں. یعنی اگر ہم اپنے کو قریب لائیں تربیت کریں گے اور کیسے تو پھر یہ رہے گا. علامہ آپ بتائیے گا کہ آپ نے چونکہ وہ شمار چیزیں دی ہیں پیرانی علماء کے حوالہ سے اور اس کے بعد علماء کرام کے حوالہ سے، تو یہ ارشاد فرما دیں اس میں ادارے جو ہیں ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. اسکول کالجز یونیورسٹیز ہیں اور ہمارے دینی مدارس ہیں، وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کس طرح وہ احکام اسلامی پر عمل کرانے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ صدر عبداللہ صاحب ذہن میں آپ سے آواز پہنچ رہی ہے آپ کی، تو وہ اپنے اختتام کو پہنچا جاتا ہے. آج گفتگو کی احکام اسلامی سے جو ہے وہ کیوں دور ہیں اور کس طرح ہم نے احکام اسلامی کو سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. دیکھیے اگر ہم کائنات میں نظر دوڑائیں تو اگر کوئی انسان کسی کمپنی میں کام کرتا ہے یا کسی فرم میں اس کو جاب آفر ہوتی ہے تو پھر اس کا ایک الگ زندگی کا جو ہے وہ رہن سہن کا طریقہ بن جاتا ہے، اور اگر اس میں کام نہیں کرتا تو پھر وہ آزاد منش ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم نے کلمہ توحید کا اقرار کر لیا، حضور علیہ السلام کی رسالت کے مقر ہو گئے، تو اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی منمانی نہ کریں، بلکہ جو ہمارے رب نے احکام لاگو کیے ہیں، جو حضور علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز کو بسر کریں گے. اگر اسی طرح اپنے دین اسلام کے ساتھ ہم پیار کریں گے، احکام سیکھیں گے اور آگے سکھانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اس کائنات میں بھی سرفرازیاں میسر آئیں گی اور اخروی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کامرانیوں سے سرفراز فرمائے گا. ناظرین آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے آپ ناظرین اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں ان پر باندھ ہونے کی کوشش اور ہمت کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کے احکام سیکھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.